आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। शुरू अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शान है। आज मैं अपनी रिसर्च एंड सीकिंग अ रिव्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी पेश कर रही हूँ। यह तहकीक रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स के तहत की गई है। इस तहकीक का मकसद ये जानना है कि नई चीज़ों की रग़बत इंसान की शख्सियत, तजस्सुस, तख्लीकी सलाहियत और फैसला साजी पर किस तरह असरअंदाज होती है। नेक्स्ट, इंसानी शख्सियत की एक नफसियाती खसूसियात है नोवेल्टी सीकिंग, जिससे मुराद नई चीज़ें सीखने, नए तजर्बात करने और तब्दीली को कबूल करने की रगबत है। ऐसे अफराद आमतौर पर ज़्यादा मुतजस्सिस होते हैं और नए ख्यालात को आसानी से कबूल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुख्तलिफ तहकीकात से मालूम होता है कि नोवेल्टी सीकिंग का ताल्लुक तख्लीकी सलाहियत, सीखने और मौसर फैसला साजी से है, लेकिन उर्दू ज़ुबान और पाकिस्तानी तनाज़ुर में इस मौजू पर तहकीक बहुत कम मौजूद है। नेक्स्ट, इस तहकीक के बुनियादी तौर पर जो मकासद है, सबसे पहला ये है कि नोवेल्टी सीकिंग को समझना और इसका डोपामिन से क्या ताल्लुक है, और ये मालूम करना कि ये तो जसूस तख्लीक, इसलिए इस तहकीक में इन सवालात के जवाबात तलाश जो है वो किए गए। नेक्स्ट, अदबी इसका अदबी इजाजे से मालूम हुआ है कि नोवेल्टी सीकिंग का तल्लक दिमाग के डोपामिन निज़ाम से है, जो इंसान की मोटिवेशन और लर्निंग को मुतासर करता है। इस तरह तहकीक से ये भी वाज़ेह हुआ कि ऐसे अफराद अमूमन ज़्यादा क्रिएटिव और मुतजस्सिस होते हैं। इस हिस्से में बुनियादी तौर पर 2023 की तहकीक और बिहेवियर न्यूरोसाइंस 2023 के मुताले से रहनुमाई ली गई है। नेक्स्ट, मैंने मिक्स मेथड रिसर्च इस्तेमाल किया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इसी में आते हैं, जिसमें सबसे पहले लिटरेचर व्यू के साथ सर्वे किया गया है। सर्वे मैंने गूगल फॉर्म से किया है। सर्वे में 40 अफराद ने हिस्सा लिया है। इस तरीके का से नजरियाती मालूमात और अमली नताइज दोनों का तकाबल जो है वो मुमकिन हुआ। नेक्स्ट, जो गूगल वहाँ पे सवालनामा जो मैंने तैयार किया था, इसमें मैंने क्यूरियोसिटी, नोवेल्टी सीकिंग और डिसीजन मेकिंग से मुतालिक सवालात शामिल किए थे, और इसमें मुख्तलिफ उम्र और पेशों से तल्लुक़ रखने वाले 40 शिरका ने रजा कराना तौर पर इस सर्वे को मुकम्मल किया। नेक्स्ट, मालूम हुआ कि ज्यादातर शिरका नई चीजें सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, इनमें तजस्सुस की सतह बुलंद है और वो नए तजर्बात को मुस्बत अंदाज में कबूल करते हैं। नताइज से ये भी जाहिर हुआ है कि जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट, आखिर में इस तहकीक में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि नोवेल्टी सीकिंग इंसानी शख्सियत की एक मुस्बत खसूसियत है, जो सीखने, तख्लीकी सोच और बेहतर फैसला साजी में मदद देती है। इसलिए तलीमी इदारों में ऐसा माहौल फराहम किया जाना चाहिए जो तलबा की तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग दे। मुस्तकबिल में इस मौजू पर बड़े नमूने के साथ मज़ीद तहकीक होनी चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट में मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मिस फलोए सर उसामा का, जिन्होंने हमें इतना वैल्यूएबल सिखाया हर स्टेप पे, और ये सर मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रिया। मे अल्लाह रिवार्ड देम ऑल विद द बेस्ट रिवॉर्ड, आमीन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
جزاک اللہ خیر عائشہ. اس پہ کسی کا کوئی کوشچن ہے عائشہ سے؟ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پہلے آپ لوگ کوشچن کر لیں. چلے میں خود کوشچن کرتی ہوں. اور کوشچننگ بھی سیکھیں کہ جب کوئی آپ کو کام پریزنٹ کرے تو اس سے انگیج کیسے کرنا ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. دیٹس پارٹ آف یور لرننگ پروسیس. عائشہ اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے 40 لوگوں سے ڈیٹا لیا ہے، تو آپ نے اس ڈیٹا کی بیس پہ کچھ نتائج بھی بتائے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا وہ نتائج آپ نے کیسے نکالے ہیں. کیا آپ نے انہیں کاؤنٹ کیا ہے سرٹن آنسرس کو، یا پھر یہ آپ کے ایسٹیمیٹڈ نتائج ہیں؟ تو آپ نے جو فائنڈنگز والی سلائیڈ ہے اور میتھڈ وہ آپ نے اسکپ کیا، کیونکہ اب آپ کے پاس ایکچولی ڈیٹا تھا. تو جن کے پاس نہیں ڈیٹا تھا انہوں نے تو بس یہ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ کس قسم کا میتھڈ لگے گا. لیکن آپ کے کیس میں یو ایکچولی ہیڈ سم ڈیٹا، تو آپ نے ایگزیکٹلی کیا کیا اور کیسے آپ فائنڈنگس تک پہنچی؟ جی میرے پاس تھا، ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے میں نے وہ اس کی ڈیٹیل نہیں مینشن کی. تو میں نے جو ہے اس میں جو ہے مختلف جو ہے کوشچن رکھے تھے، کریٹیوٹی، کیوریوسٹی، اور جو ہے اور بہت سارے جو ہے وہ، اور ان سے تو ان کے آنسر کی وجہ تھے کہ زیادہ تر شرکا نے نئی چیزیں سیکھنے میں دلچسپی رکھی تھی، اور ان بھی کافی بلند تھی، اور وہ نئے تجربات کو مثبت انداز میں انہوں نے قبول بھی کیا تھا. اور ان نتائج سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ ڈیویلٹی سیکنگ اور کیوریٹی کے درمیان جو ہے وہ ایک مثبت تعلق جو ہے موجود تو ہے. آپ نے کیا ایوریج کیا ڈیٹا، سم کیا، کیا آپریشن اپلائی کیا آپ میں نے نے کیا؟ جو ہے ان کی نکالی تھی. ویسے تو میرے پاس یہ تھا نمبرز میں ڈیٹے جو ہے نا میکسیمم میں نے اس کو لکھا میں. سوری عائشہ آپ کی آواز کٹ گئی ہے، تو ایم ناٹ شیور آپ نے کیا جواب دیا ہے. سوری وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو میم یہ گراف تھے میرے پاس، تو اس سے پرسنٹیج مجھے ملی تھی، وہاں سے میں نے ڈیٹا لیا تھا. اوکے اوکے اوکے، تھینک یو عائشہ. اگر کسی اور کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو وی کین موو آن ٹو نیکسٹ پریزنٹیشن انشاءاللہ. جی شازی آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بالکل میں موجود وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پلیز. ہوں. جی اسٹارٹ کروں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی کلیئر ہے، آپ اسٹارٹ کریں پلیز. جی اچھا، میرا نام شازیہ حسین ہے، اور میرا جو پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ بلڈنگ اے پلیٹ فارم فار ریٹائریز ٹو انگیج ان دا ایجوکیشن سیکٹر ان پاکستان. یعنی کہ ریٹائریز جو ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد کے لوگوں کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں وہ ایجوکیشن سینٹر میں جس میں وہ انگیج ہو سکیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ سلائڈ. اور میرا ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے اس میں کہ جو ہے ٹیچنگ
آپ کے اسکرین چینج کر سکتے ہیں؟ ہیلو جی، سلائڈ چینج کر نہیں، مائی ریسرچ ٹاپک، سیکنڈ سلائڈ ریسرچ ٹاپک، ہاں جی جی. تو ریسرچ ٹاپک میں یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے یا ٹیچنگ میں ایز اے ٹیچر جو ہے وہ مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ پہ کیسے افیکٹ کرے گی ریٹائریز کے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم اینالائز کریں گے اس ریسرچ میں کہ کس طرح سے جو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں، جو بھی ریٹائریز ہوں گے، جو ریٹائرڈ لوگ ہوں گے، وہ ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے اگر وہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ریٹائریز جو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہوں گے موسٹلی اس ریسرچ میں، وہ 60 سال سے بڑی عمر کے ہوں گے. اور یہ فوکس ہوگا پاکستان میں ہی کرنا چاہتی ہوں میں. ٹھیک. پھر سیکنڈ سلائڈ کر لیجیے. سلائڈ جی. اچھا، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو میرا مشاہدہ ہے پاکستان میں ابھی تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی بھی ہیں وہ ناکافی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تر جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کافی خراب ہو جاتی ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور the study understand basic cause، اور اس سے جو ہے ہم لوگ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سوری تھوڑا سا بھول گئی، بتا دیتے ہیں. The lack of study or research to understand and identify the basic cause or remedial activity in which Pakistan has led insufficient structured opportunities for retirees to combat. یعنی وہ کس طرح سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو. ٹھیک ہے. اور کہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی رہیں اور وہ صحیح سے رہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسری سلائڈ جی. اچھا، اس کو کرنے کا مقصد جو یہ تھا، جو اس ریسرچ کو لینے کا مقصد میرا یہ بھی تھا کہ اس وجہ سے میں نے اپنے اطراف میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور جو ریٹائر ہو جاتے ہیں جبکہ پہلے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، خوشگوار زندگی اور اس طرح سے، لیکن جو ہے وہ بعد میں ان کی زندگی جو ہے وہ بہت اتنی خوشگوار نہیں رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل بیکار ہو گئے اور ہم دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے، دوسروں کے محتاج ہو گئے. تو یہ تھا، یہ وجہ تھی اصل میں. اچھا، اس کے بعد ایم اینڈ ریسرچ کوشچن میں کیا تھا؟ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہ دیکھنا ہے کہ مطلب مقصد یہ اس وجہ سے کرنے کا کہ اس کے اندر ہم دیکھ سکیں کہ یہ لوگ جو مطلب جو ریٹائریز ہیں وہ ایک سیکنڈ میں پاز کرتی ہوں، میرے خیال سے تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر جو میں نے 3 سوال اس کے اندر سوچے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ جب سوال یہ ہے کہ ہمیں ریٹائریز جو ہے یہ کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ اس میں یہ ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ پہ ریٹائریز کے پر فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے کوئی ٹیچنگ جابس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں کہ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اگر انگیج کریں گے تو ان کی ویل بینگ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. چلو اس کی بات نیکسٹ سلائڈ. جی. اس کے لیے جتنی ریسرچ میں نے کی تھی اس کے اندر بہت ساری ریسرچ جو کی، اس میں سے یہ 3 جو مجھے بہت زیادہ ریلیونٹ لگی تھی اپنے کیس کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی ریسرچ تھی جو 2 کلچرز میں جو ہوئی تھی. اس میں یہ تھا کہ پورچوگل اور یو ایس کے جو لوگ ہیں جو ٹیچرز تھے موسٹلی، ان لوگوں نے جو ہے آپس میں ایک 2 کلچر کا اکراس دی کلچر کا انہیں کمپیریزن کیا تھا بیسکلی، کہ وہ لوگ نے ایک دوسرے کو سکھایا بھی تھا. اور میں بہت کافی اچھی ریسرچ، اگر اس میں نے پیچھے آخر میں ریفرنس دیا ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا انہوں نے ڈیٹیل ریسرچ ہوئی ہے. اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ دوسری بات ہے وہ چائنا میں ہوئی ہے.
وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھی. اس میں یہ تھا کہ جو پریسٹیجیس یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں جو ٹیچرز ہوتے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ ریٹائر ہو جاتے تھے تو وہ اپنی جو لیس پریسٹیجیس یونیورسٹیز ہوتی تھی اس میں کام کرنا شروع کر دیتے. یعنی اس کا بلکہ نام ہی اس کے ریسرچ کا یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ وداؤٹ ریسٹ. ٹھیک ہے, یہ دو تھی. اس کے بعد تیسری جو ہے وہ پاکستان کی تھی. اس پہ تو نہیں تھا, ٹیچنگ سے اس کا ریلیٹڈ نہیں تھا, لیکن اس میں یہ ضرور انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ان کی جو ریسرچ ہے اس کے بعد آخر میں جو ان کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ اس کے اندر کافی زیادہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جو پوسٹ ریٹائریز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ جو اس سے سیکھا میں نے یہ اس اسٹڈی سے, اور اس سے جو سمجھ آ رہا ہے یہی کہ اس میں بہت بڑا جو گیپ مجھے جو فیل ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں جو ریٹائریز کے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ سوری ایموشنل ہیلتھ پہ بہت زیادہ کام نہیں کیا ہوا ہے, نہ کافی کام ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اس کے اور خاص کر اس کو ٹیچنگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس کو جا کے مطلب اس پہ سروے کریں کہ وہ کس طرح سے ہم پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. جس طرح سے دوسری کنٹریز میں اس کا کافی فرق پڑا ہے, جیسے ایک اور تھی جو میں نے یہاں پہ نہیں بتائی, مینشن نہیں کی بھی ہے, وہ تھی ترکی میں بھی اس طرح کی ریسرچ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. ریسرچ میتھڈ. اب اس کے بعد جو ہے ریسرچ میتھڈ یہ تھا کہ ہمیں اس میں جا کے اس طرح کی ریسرچ کرنے کے لیے طریقہ کی جو جتنا ہم نے پڑھا اس میں یہی سمجھ آیا کہ ہمیں کوالٹیٹیو لینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ کوانٹیٹیو تو نہیں لے سکتے, اس لیے کہ یہ ایک ہیومن مطلب انسان سے ان سے انٹریکٹ کر کے ان کی ایموشنل فیلنگس کو جو معلوم کرنا جو ہے وہ نمبرز میں ہم نہیں بتا سکیں گے. اس سے بہتر ہے کہ اس کا کوالٹیٹیو نیچر میں ہم کریں, اور اس کا اس اسٹڈی کو جمع کرنے کے لیے بھی امپیریکل میتھڈ ہی لینا پڑے گا. کلیکٹنگ ڈیٹا جو ہوتا ہے نا, جو ڈیٹا جو ہوگا امپیریکل ہی ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن ہے. جی, اس کے اندر یہ ہے کہ ہم سروے اور انٹرویو کریں گے, جیسے اس میں کوشچن وغیرہ بھی بن سکتا ہے, ڈائریکٹ لائف انٹرویوز بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے پارٹیسپینٹ کو جو ہے, اور زیادہ تر جو پارٹیسپینٹ ہم لیں گے, اور اس میں مطلب بلکہ اصل لینا ہی ان سے بات ہی کرنی ہے کہ جو 60 ایئر سے اوپر کے ہوں گے. اور تیسرا یہ کہ اب کوشش کریں گے کہ ہم نے سوچا ہے کہ بہت مطلب میں سوچا ہے کہ اس میں کم لوگوں کو مطلب 50 سے 30 لوگوں کی مطلب کم سے کم لوگ ہوں, بہت بڑا سیمپل سائز نہ ہو. تو ان سے انٹرویو لیا جائے, ان سے سوالات کی جائے کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, ان کے اپس اینڈ ڈاؤنس, ان کی جو ایموشنلی ان کی کیا ہے, ان کی ہیلتھ کے بارے میں سوالات ہوں گے, ان کی لائف کیا ہوتا ہے لائف مطلب کہ ایکسپیکٹنسی کے ایکسپیرینسز, اور ان کے وہ اپنے صلاحیت, اور وہ کتنا اس بارے میں ولنگ ہیں کہ وہ اپنے جو تجربات انہوں نے جو سیکھے اتنے زندگی میں, صلاحیتیں جو ان کے اتنا جو سالوں کام کرا ہے, تو اس سے جو کچھ ان کا جو سیکھا ہے تو اس کا نچوڑ جو ہوتا ہے نا, ان کی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ آگے کی نسل میں دینے کے لیے وہ کتنا تیار ہیں اور کتنا وہ چاہتے ہیں. تو اس کے آگے اب نیکسٹ سلائڈ چلتے ہیں. اچھا, اس میں لمیٹیشنز اور ایتھکس میں یہ تھا کہ اس کے اندر ان کو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ بہت کنسنٹ سب سے پہلے لینا پڑے گا, کہ ان کو اس بات کا کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ نہیں آپ کی کوئی چیز بھی کسی مطلب آپ کی کوئی سب چیز بالکل کانفیڈینشلی رکھی جائے گی, بالکل سیکرٹ سی ہوگی, اس کے اندر کسی سیکرٹ نہیں, کانفیڈینشیل زیادہ صحیح ورڈ ہے. تو ان کو جو ہے اس میں ایک تو وہ رکھا جائے گا, اور اس کے بعد ان سے کسی کو بتایا نہیں جائے, ان کا نام نہیں لیا جائے گا, اور ان کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں جائے گا. ہم صرف ان سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور کوئی چیز نہیں. اس کے بعد اس میں ایک رسک یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا انکمپلیٹ ہو, یا ہو سکتا ہے وہ بہت ایموشنل ہو جائیں, یا بہت مطلب جذباتی ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ سوال کو اسکپ کر دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ہے ہم نے سیمپل سائز بہت چھوٹا لے رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت ہی کمپریہنسو امیج ہمیں نہ مل سکے پورا, لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. جی آگے نیکسٹ سلائڈ. اچھا, ایکسپیکٹڈ فائنڈنگس کیا ہے ہماری؟ ایکسپیکٹڈ فائنڈنگس ہماری یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہمیں مطلب ہمیں یہ اس بات کا کیا کہیں گے کہ ہمیں سمجھ آئے گا, انڈرسٹینڈنگ ہوگی
کہ ان کا ریٹائریز لوگوں کا جو اس طرح کے جو اولڈر پیپل ہے ان کا ایجوکیشن میں انوالو ہونے سے ان کی صحت پہ اور ان کی زندگی پہ ان کی ہر طرح سے فزیکل بھی ایموشنل بھی فائنینشیل بھی ہر طرح سے ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. اور اس سے امید مجھے بہت اچھی ہے کہ انشاءاللہ ضرور اچھی پڑے گا. خیر ان جنرل آل سوسائٹی ول بینیفٹ فرام دا ریسرچ. اچھا اور اس پوری ریسرچ سے صرف یہ خاص اولڈر پیپل کو ہی فرق نہیں پڑے گا. اس سے جو ہے جو ان کے جو اطراف میں جتنے لوگ ہیں ان کے فیملی جو ہوتی ہیں جو ان کی جو نئی نسل ہوتی ہے ان سب کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. وہ خود بھی خوش ہوں گے, ان کو بھی لگے گا کہ ہم نے کچھ انپٹ دیا, اور ان کو لگے گا کہ ہم جو ہے کہ ابھی بھی کارآمد ہیں اور دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. تو اس طرح سے تھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جابس کریٹ کریں اور انہیں اپرچونیٹیز دی جائیں کہ وہ جو ہے وہ کام کریں اور ان کو ان سے کام لیا جائے, ان کو موٹیویٹ کیا جائے. اور اس کے آگے بس ختم. ریفرنس اور کلوزنگ ہے. اچھا کلوزنگ میرا یہ ہے کہ میں اس میں انگلش میں پڑھ لیتی ہوں کہ دس پروپوزل میٹرز بیکاز دیر از اے نیڈ فار مور سیف گارڈز فار ریٹائریز بیانڈ اے meager pension with more focus on emotional and mental health. That's it. چلیں جزاک اللہ. امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا. جی گڈ پریزنٹیشن, ویل پریپیئرڈ, ماشاء اللہ. اچھا ایک کوشچن بس میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. آپ نے مینشن یہ کیا کہ آپ انٹرویوز کرنا چاہیں گی رادر دین سروے کے, جبکہ جو اسٹڈیز نہیں آپ نے جی دونوں اوکے, پھر جی آپ نے اس کو کوالٹیٹیو پہ کیوں لمٹ کر دیا, کوانٹیٹیو پہ کیوں نہیں کرنا چاہیں گی؟ اگر سروے ہے تو سروے میں تو کوانٹیٹیو انالیسس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ سروے میں یس اور نو کوسچن بھی ہو سکتے ہیں اور اس قسم کے کوسچن آ سکتے ہیں, تو اس میں ہم کوانٹیٹیو تو کر سکتے ہیں, نمبر انالیسس کر سکتے ہیں, مین ایوریج نکال سکتے ہیں. کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا مکس بھی ہو سکتے ہیں, ہاں وہ جی, مکس بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو صرف کوالٹیٹیو میں نہیں ڈال سکتے, کوانٹیٹیو میں. جی لیکن میرے ان کی خیال جو میں ایموشنل جو ہے نا جو ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ میرے خیال سے یا تو ہمیں کویسچن اس طرح سے بنانے پڑیں گے کہ ان سے اس کو بھی پتہ چلے, یا اگر انٹرویو سے یہ ہوگا کہ آپ ایک پرسنل ٹچ ہوگا اور اس سے آپ ان کے پاس جا کے ایکسپیرینس کریں گے تو وہ زیادہ وہ فوکس ہو کر, وہی بات ہے کہ اگر ایج بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ بتانا نہ چاہ رہے ہوں, لیکن آپ جب پرسنلی ان سے بات کرتے ہیں ایک اچھی وہ کمفرٹ لیول میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ایکسپیرینس یا اپنے مطلب سوالات کے جوابات دے سکیں گے. میرا اپنا خیال. صحیح سے ٹھیک ہوگا, بس میرا یہ کوشچن تھا. باقی اچھی پریزنٹیشن ہے ماشاء اللہ. میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی جی اچھا یہ میں نے آپ کی سلائڈ ہی کھول دی تاکہ آپ اسے دیکھ لیں. آئی واز جسٹ انٹریگ ٹو نو کہ یہ جو پہلی والی ریسرچ ہے ٹھیک ہے, جس میں آپ نے کہا کہ مطلب بتایا کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ یعنی اکراس 2 کلچرز آپ نے دیکھا کہ ٹیچرس کا کیا ایکسپیرینس ہے, تو اس کی فائنڈنگس کیا تھی؟ آئی واز جسٹ یعنی انٹرسٹڈ ٹو نو. فائنڈنگس تو مجھے یاد نہیں ہے. فائنڈنگس یہی تھی کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا, انہوں نے تو بہت زیادہ, اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ مین کا الگ کیا ہے, وومن کا الگ کیا ہے, چلڈرن کا الگ کیا ہے, مڈل کلاس کا الگ کیا ہے, بہت ہی ڈیٹیل میں کیا ہے. لیکن فائنڈنگ ایگزیکٹلی یہ تھی کہ کلچر میں بھی جو ہے یہ فرق پڑتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے, چلیں جزاک اللہ خیر. تو اس سے جو ہے اچھا امپیکٹ آتا ہے, بس یہی. اور اس لیے کہ ابھی وہ بہت لمبی ہے تو میں نے ابھی تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے, لیکن فائنڈنگ اور یہ سب چیزیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کو, آپ جا کے چیک کریں, اس میں نے ریفرنس دے دیا ہے اس میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گی. اٹ واز اے انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ اٹ واز ویل پریزنٹڈ. جزاک اللہ خیر سسٹر. جزاک اللہ. اوکے نیکسٹ سحر اجمل ہے. سحر اجمل نے ابھی ریسنٹلی ایک دوسری فائل شیئر کی ہے, تو مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے. تو جب تک نایاب فائل لوڈ کری ہیں, جسٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ ابھی ہم کویسچنز ہی کریں گے پریزنٹیشن کے ساتھ. دیر ول بی نو فیڈ بیک تاکہ باقی لوگ نروس نہ ہوں.
ایک دفعہ پریزنٹیشن اسموتھلی گزر جائیں گی، اینڈ پہ پھر اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم آپ لوگوں کو فیڈ بیک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ٹیکنیکل ہوگی. فار ناؤ پیٹرن یہی ہے کہ وی ول ٹیک دا پریزنٹیشن، کوشچن آنسر کوئی بھی کرنا چاہے اٹس اوپن فار ایوری ون. ویل جسٹ آسک 1 or 2 questions and then we will move on inshallah to the next one. جی ویزیبل ہے یہ؟ از اٹ یعنی فل اسکرین؟ جی جی سحر آپ موجود ہیں؟ جی جی السلام علیکم. جی پلیز. You guys وعلیکم hear me? السلام. جی آپ کی آواز کلیئر ہے. Okay, thank you. I'm Seher Ajmal, and today I will present a research proposal. The topic of this is which is something from nothing. Next slide, please. Okay, the research topic is basically as the title was something from nothing. It will compare two domains. One is physics, in which where we have the nothingness, which is often called as vacuum, and then in Islamic concept we have that Allah have created this universe from nothing. So we will see the physics description of the empty space versus Islamic teaching from Quran and the classical scholarship. The aim of this study is to explain both ideas in both domain clearly and compare what overlaps and what does not. Next slide, please. Okay, the background of this research proposal is that in physics we have two domains, classical and modern physics. اور جب ہم classical میں empty space یا vacuum کا word دیکھتے ہیں اس کو آپ ایسے consider کر سکتے ہیں کہ ایک روم ہو without any windows or anything اور اس روم میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ہم empty space یا vacuum consider کریں گے classical description میں physics کی. لیکن جیسے جیسے سائنس تھوڑی ایڈوانس ہوتی گئی دیر واز اے ماڈرن فزکس اور ماڈرن فزکس میں جو ویکیوم ہے وہ انرجی کنٹین کرتا ہے اور اس کو آپ لیمن لینگویج میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جو روم ایمپٹی تھا اس کو آپ پانی سے فل کر دیں وہ پانی ایز اے فارم آف انرجی ہے. سو اب وائی دس از امپورٹنٹ، یہ ویکیوم کیوں امپورٹنٹ ہے اور یہ انرجی کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی انرجی ہم ویکیوم میں ڈالیں گے اسی طرح کے پارٹیکلس جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے. اور اس کی انالوجی میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ آپ ڈفرینٹ سائزز کے پتھر لے سکتے ہیں اور ریور میں یا سی میں جب آپ چھوٹے میس کا پتھر پھینکتے ہیں تو چھوٹا سپلیش ہوتا ہے، وہ جو سپلیش ہے وہ فارم آف پارٹیکلز آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اور جو آپ کا پتھر ہے وہ انرجی. سو اگر چھوٹا پتھر آپ پھینکیں گے چھوٹا سپلیش ہوگا اور جب بڑا پتھر پھینکیں گے تو بڑا سپلیش ہوگا. دیٹ مینس اف یو سینڈ مور انرجی دیر ول بی اے میسو پارٹیکلز، اور پارٹیکلز جو ہے وہ ایک طرح سے نتھنگنیس میں سے کریٹ ہو رہے ہیں. اور ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے کہ جو ہمارے آس پاس ساری چیزیں بنی ہیں وہ پارٹیکلز یعنی میٹر سے بنی ہیں. سو اسلامک جو ٹیچنگز میں ہمیں یہ بات جو نون ہے فرام آیات اینڈ ڈفرینٹ تفاسیر سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس بنائی ہے آؤٹ آف نتھنگ اور بیفور کریشن آف دس یونیورس دیر واز نو میٹر اینڈ نو اسپیس اینڈ نو ٹائم. سو جو پرابلم گیپ اس میں ہے ابھی تک جو بھی اسلام اینڈ سائنس ریسرچ کے آرٹیکلس میں نے دیکھے ہیں اس میں وہ آفن براڈ ہیں. فار ایگزامپل سم آف دیم آئدر کریٹیسائز ون تھنگ، جو فزکس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں یا پھر اسلامک ٹیچنگس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، اور یا پھر اگر ایکسپلینیشن ہے بھی تو وہ سب کچھ ایک ہی آرٹیکل میں بتا رہے ہیں، لائک بایولوجیکل کانسیپٹس اور کاسمولوجیکل اور دس کریشن آف یونیورس بگ بینگ وٹ ایور everything is in one article. So here what we can do is to do a deep comparison of these both teachings in one specific domain and also do the linguistic comparison. Next slide please. سو دا ریسرچ کوشچن وہ ہمیں بیک گراؤنڈ پرابلم سے یہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ماڈرن فزکس میں ویکیوم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی جو ایویڈنسز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر ہمیں قرآن اور کلاسیکل جو اسلامک اسکالرشپ ہے وہ آیات جو ہیں وہ کلیکٹ کرنی پڑیں گی اور ان کی تفسیر دیکھنی پڑے گی
کلاسک اولڈ تفاسیرز میں اور ماڈرن میں بھی ایز ویل. نیکسٹ سلائڈ پلیز. سو لٹریچر جو ابھی تک دیکھا ہے اس میں سب سے پہلے تو فزکس کے سورسز جو ہیں وہ جیسے کیزمیر نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جب ہم دو انچارج میٹل پلیٹس ان کو کلوزلی، کیونکہ وہ بھی میٹر یا پارٹیکل سے بنی ہے، تو ان کو جب ہم کلوزلی پلیس کرتے ہیں سو دیر از سم انرجی ان بٹوین اینڈ دین دیر ور سم میجرمنٹس اینڈ دین دے انٹرپریٹ دس کانسیپٹ ان کلیئر ڈیٹیلس. اور جو اسلام اینڈ سائنس کے سورسز میں نے دیکھے ہیں اس میں فار ایگزامپل دس گائے گیسم جو اس نے ڈسٹنگوش کیا ہے ڈفرینٹ اسلامک اینڈ سائنسز کمپیریزن کے جو کانسیپٹس ہیں، ویکر ونز اور جو اسٹرانگر ونز ہیں. اینڈ دین دیر آر ادرز ہو چیلنج اینڈ آئیڈینٹیفائز ریمیننگ گیپس اینڈ دین دیر آر ادرز ہو اسٹڈیز in a broader perspective all the ayats which can explain the current scientific phenomena. Next slide please. سو ریسرچ میتھڈالوجی ہمارے پاس یہ ہوگی کہ ہم جو ایکسپلینیشن ہے وہ فزکس کے سورسز سے گیدر کریں گے، لیکن کیونکہ جرنل جو ٹارگیٹ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ لائک وہ پراپر فزکس کے اس پہ نہیں ہوگا، تو ہمیں جو کلیئر جو ہے ایکسپلینیشن اور ان ناٹ مور سائنٹیفک وے میں ایکسپلین نہیں کرنا ہوگا، لائک اس طرح سے کہ آؤٹ سائڈرز بھی اس کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکیں، اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اور پھر ہمیں قرآنک ورسز اور ان کی ایکسپلینیشن گیدر کرنی ہوگی. اس میں ایگزامپل میں یہ آپ کو دے سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل دا ورڈ دخان which is used in Surah Al-Hamim Sajda verse 11 I think, and it is used in a sense that جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے اس سے پہلے وہ ایک دخان ٹائپ تھے، تو دخان کا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یوز ہوا ہے ان فارم آف جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ دھواں کے طور پہ کی گئی ہے. لیکن ہم اس طرح کی چیزیں لائک اس طرح کی ورسز اور اس طرح کے ورڈز ان کو گیدر ان کو ہم نے کرنا ہے اور ان کی ایکسپلینیشن اولڈ تفاسیر میں اور ماڈرن میں دیکھنی ہے. اور لنگوسٹک کمپیریزن بھی اس میں امپورٹنٹ ہے. Step 3 which is comparison of both explanation. Next slide please. جو ایتھکس اینڈ لمیٹیشن اس میں ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں بائسنس ریموو کرنی ہوگی. فار ایگزامپل بینگ اے مسلم ہمیں اسلامک اس کو زیادہ ہائی لائٹ اس کو وداؤٹ اینی بائسنس جو ہے بوتھ ٹیچنگس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اسٹرانگر ہے، کون سی چیز ویکر ہے اور کیا چیزیں اوور لیپ کر رہی ہیں. فار ایگزامپل لمیٹیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس فزکس میں اس طرح سے فزکس کو ہم جتنا بھی ڈیٹیل میں پڑھ لیں یا اوور آل سائنس کو بھی ہم جتنا بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیں اٹ کین ناٹ ایکسپلین دیٹ وائی دیر از اے یونیورس اور فزیکل لاز. فار ایگزامپل گریوٹی کا جو اسپیسیفک نمبر ہے یا دوسرے فار ایگزامپل الیکٹران کا میس ہے، وائی ایوری الیکٹران از آف سیم میس اینڈ دیز ٹائپ آف اسٹف. اور اسلامک ٹیچنگ میں ہمیں یہ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ ہمیں ریویلیشن سے اور پروفٹس کی ٹیچنگ سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اوریجن اس یونیورس کا کیا ہے، پرپز کیا ہے اینڈ واٹ ایور، بٹ ہمارے پاس ہم کوئی ایکسپیریمنٹ ڈیزائن نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم دیکھ سکیں. تو یہ ہمارے پاس ان دونوں میں تھوڑی سی لمیٹیشنس آ جاتی ہیں اس ٹائپ آف اسٹڈیز میں. نیکسٹ پلیز. دین ایکسپیکٹڈ فائنڈنگز جو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں وہ نتھنگنیس کے کانسیپٹ کو دونوں ڈسکرپشن میں دیکھنا اور یہ دیکھنا کہ کیا چیزیں اوور لیپ کر رہی ہیں. فار ایگزامپل فار می آئی ایم مور انٹرسٹیڈ ان دا اوور لیپ اینڈ دین کلیریفیکیشن کرنی دونوں پرسپیکٹیوز کی کہ اسلامک پارٹ جو ہے وہ کیا کلیریفائی کر رہا ہے اور فزکس پارٹ اس کا ایویڈنس جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اور دس ٹائپ آف ریسرچ آئی تھنک اٹ ول گیو more deeper or focused style because in this one we will focus on one specific topic which is a vacuum. اور I think up to now جو بھی میں نے دیکھا ہے اس میں specific اس پہ نہیں ہوئی ریسرچ.
Next, these are the references I use. There are some from specific physics side, and then the ones which are from basically Islam and scientific journals. Next, thank you so much. That was all from my side. किसी का कोई क्वेश्चन है सहर से? मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा था, बट आई डोंट नो कि कितना रेलेवेंट है। कि वैक्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो जीरो का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, या आप इसको मतलब इसको डिफरेंटली स्टडी करते हैं फिजिक्स में? मुझे एक्चुअली जीरो का कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ सकती हूँ और फिर मैं आपको बता दूंगी। चलिए ठीक। और दूसरा ये कि मतलब being Muslims, what do we have any as an objective behind such a research? आपके ज़हन में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पुश कर रही है कि आप इसको स्टडी करें? इसमें बेसिकली ये कि दोनों साइड्स ना, स्कॉलरशिप जो इस्लामिक स्कॉलरशिप है और जो साइंटिफिक, वो एक दूसरे की बात लाइक समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं होते कभी कभी। तो इस टाइप की रिसर्च हो जो कि फिज़िक्स को एज अ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन इसमें हम करें, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम की तरफ ज़्यादा रुझान है और साइंस की तरफ नहीं है, तो वो भी अगर लाइक बाय चांस या कुछ इस तरह से इन चीज़ को देखे या पढ़े, तो उसको लाइक प्रॉपरली समझ आए चीज़ों की। एंड साइड बाय साइड ऑन द साइंटिफिक साइड जो है। ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन। अच्छा, इसमें आप एक चीज का फ्लेवर जस्ट सजेशन दिया जा सकता है कि जो वर्ल्ड व्यू है, दोनों जो कह लें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या दोनों स्पेक्ट्रम के जो एंड हैं, उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसका क्या इफेक्ट आता है रिसर्च के, जो भी लिटरेचर मिलता है आपको उसमें वर्ल्ड व्यू का क्या इफेक्ट आता है, उसको भी उसका एक फ्लेवर दिया जा सकता है, जस्ट टू सी कि जो फिजिसिस्ट हैं वो किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या मुफस्सिरीन हैं वो किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को। जज़ाकल्लाह खैर सहर, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। मेरा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आई रियली वांट टू हैव कि आप ये ख़त्म करें और हमें ये पेपर पढ़ने को मिले इंशाल्लाह। दैट व्हाट आई वुड वांट। इंशाल्लाह। मेरा सवाल है, मैंने हाथ रेज किया था। जी 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 हम ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप फिजिक्स को रिलीजन से रिलेट कर रही हैं। इसमें क्या ख्याल है आपका, जब आप लोगों के आगे प्रेजेंट करेंगी नॉन मुस्लिम्स के आगे, तो कितना रिलायबल होगा ये? मैं पहले भी हमेशा सोचती हूँ कि अगर इन रिसोर्सेज को हम यूज करके कोई चीज प्रूव करना चाहें तो। जी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो नॉन मुस्लिम्स में देखा है वो अगर एक चीज़ को अच्छी तरह वेल स्टडीड रेफरेंसेस के साथ उनके सामने प्रेजेंट की जाए तो वो उसको लाइक सुनते हैं, बाइसनेस को ना साइड पे रख के। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि कुछ मंथ्स पहले मैं अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करी थी मेराज वाली हदीस। तो मेरे कोलीग ने विदाउट थिंकिंग जो है वो डायरेक्ट आंसर किया कि ये तो तुम जनरल रिलेटिविटी की बात करिए, जो कि फिजिक्स की एक डोमेन है जो टाइम और स्पेस इससे डील करती है। सो मुझे लाइक पर्सनली जितना भी मेरा कांटेक्ट है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि वो लोग भी देखेंगे इफ इट इज़ वेल स्टडीड और रेफरेंस और इन सब चीज़ों के साथ, लाइक खाली वो बातें ना हो तो। जी बिल्कुल। प्रेजुडिस पे डिपेंड करता है कौन प्रेजुडिस है कि नहीं है इसके अंदर। आप कहाँ पर होती हैं, और अगर मैं आपसे मिल के काम करना चाहूँगी, मैं भी फिजिक्स की हूँ, तो आप इटली में होती हैं ना? जी जी, मैं इटली में होती हूँ। और आप किधर मैं काम आपको करती हैं? कांटेक्ट करूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम भी फिजिक्स और मैं भी रिलीजन को लिंक करना चाहूँगी कहीं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये उनके शहर के से में भी एक छोटा सा सवाल है। पता नहीं आपको कैसा लगे, शायद आपको सिली लगे मेरा क्वेश्चन, लेकिन आपने ये जो धुएं का जिक्र किया ना, तो ये तो जी हमें जी कुरान पाक में मिलता है और हदीस में भी मिलता है कि आखिर वक्त में भी धुआं जाहिर होगा।
تو کیا آپ فزکس کے حوالے سے اس کو بھی ریلیٹ کرتی ہیں کسی طرح، یا آپ کی اسٹڈیز میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دھواں اور وہ جو ہمارا آخر وقت میں ظاہر ہوگا اس میں کوئی آپس میں ریلیشن بن رہی ہے؟ کیونکہ سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر ہے. جو آخر وقت والا ہے نا، وہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگتی ہیں اسٹڈی کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ اس اسپیسیفک ٹاپک میں نہیں آتا. تو جو اینڈ آف دا یونیورس کی کچھ تھیریز ہیں وہ آتی ہیں، لیکن وہ ابھی تک ان کا کوئی بھی ایویڈنس یا اس طرح سے نہیں ہے. سو اس وجہ سے وہ بھی ایک میرا ٹاپک بن سکتا تھا، لیکن وہ پھر اس وجہ سے میں نے چوز نہیں کیا. لیکن یہ بھی اسٹڈی ہو سکتی ہے. جی لوگ جو ہے نا اس کو، وہ جو آج کل فوگ اور یہ پاکستان میں اور دنیا میں دوسرے علاقوں میں ہو جاتی ہے اسموگ، یہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ دھواں ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو لیکن یہ جس دھوئیں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، میرا خیال ہے یہ اس سے کافی مختلف ہوگا. جزاک اللہ خیر، بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کا ٹاپک. شکریہ. جی shall we move towards the next presentation? جزاک اللہ خیر صاحب. بدر صاحب آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Please start. Assalamu alaikum everyone. My name is Badr Zaman and the topic I chose for this research proposal is understanding modern power structures. اب اس کے اندر the particular research area based upon the feedback I received from Dr. Sama, he said that you have to go after one, not all of the core segments. So I'm going for the lobbying and organized interest groups and as a mechanism of policy influence. Just to give an overview, whenever we discuss politics, ہماری جو یوزلی انٹینشن ہے وہ الیکشنز پہ جاتی ہے، پولیٹیکل لیڈرز پہ جاتی ہے، یا وہ گورنمنٹ ڈیسیژنز پہ جاتی ہے. ہاؤ ایور مینی پالیسی آؤٹ کمز دے آر ایکچولی شیپ تھرو انٹریکشنز بٹوین گورنمنٹس اینڈ جو آپ کے آرگنائز اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو یہ جو پرپوزل ہے اٹ فوکسز آن دا انسٹیٹیوشنل میکنزمس، جو آپ کے لابینگ اینڈ انٹرسٹ گروپس ہیں، ہاؤ دے انٹروین اینڈ اٹس اے وے ٹو better understand the contemporary governance, I believe. Next slide پہ چلے جائیں میم. Okay. So the problem statement is کہ the modern governance ہے it is actually becoming increasingly collaborative and institutional. آپ کی جو current governments ہیں وہ ریگولرلی انگیج کرتی ہیں آپ کی جو بزنسز ہیں، آپ کے پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں، آپ کے ایڈوکیسی گروپس ہیں، این جی اوز ہیں، ایون تھنک ٹینکس ہیں، اینڈ آپ کے ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں اسپیشلی ڈیورنگ دا پالیسی میکنگ پروسیس. تو ون آف دا پرائمری ویز دیز ایکٹرز کمیونیکیٹ دیئر انٹرسٹ وہ لابینگ ہے. ڈسپائٹ اٹس امپورٹنس، آپ کے جو پبلک ڈسکشن ہے یہ آفٹنلی ریڈیوس ہوتی ہے آپ کی پولیٹیکل پرسنالٹیز کے اوپر یا پھر الیکشنز کے اوپر، اینڈ وی جسٹ اوور لک کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنل پروسیسز ہیں وہ آپ کی پالیسیز کو کس طرح ڈیسیژن کو اس طرح انفلوئنس کر رہے ہیں. تو یہ ایک گیپ تھا جس نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ آئی ہیو ٹو particularly work on this area because it sits at the intersection of so many other things. If you talk about business, if you talk about technocrats, so there is a lot of influence even if you look at the US lobby as well. Ma'am, next slide. Okay. تو جو ریسرچ گیپ ہے ایگزسٹنگ اٹ از ویری ایکسٹینسو، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اٹس آفٹن لمیٹڈ ٹو پرٹیکولر کنٹریز اور اٹس آفٹن فوکسڈ آن انڈسٹریز اور پالیسی سیکٹرز. وی موسٹ آف دا ٹائم دیز ڈیز وی آر ہیئرنگ کہ Israel has a lot of lobbying influence on the US policy. So we do not think out of the box کہ
there are other actors in play. If we talk about the European lobby, how they're playing, or what kind of relationship, if we talk about particularly Israel, how they're being backed by their European actors. So the less common thing in examining lobby is a broader institutional framework for understanding the modern governance. So rather than studying a lobbying campaign or one organization, ये proposal जो है, it will make us understand कि आपके जो lobbying functions हैं, वो as an institutional mechanism किस तरह policy को influence कर रहे हैं. That's why it matters. Okay. तो इसमें जो research question है, these are very straightforward. To examine the core question, the aim is to examine how lobbying and interest groups they influence public policy through institutional process. अब इसे अचीव करने के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस अभी के लिए राइट डाउन किए हैं कि ये जो लॉबिंग ग्रुप्स हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी पॉलिसी को. सेकंड वन इज कि आपके जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इफ वी टॉक अबाउट द यूएन, इफ वी टॉक अबाउट द अदर related, let's say we talk about the institutions like Amnesty International, Human Rights Watch, how they come at whenever it comes to, if you take up on the one topic, human rights violation. So lobbying is also included there as well. And third one is के आपकी जो institutional mapping है, to improve our understanding of contemporary governance. So these questions they provide actually a focused and researchable scope कि हम जो larger discussion है, हमारा जो main topic है modern power structures पे, how we can contribute toward that. This is the aim and the currently questions. Okay. So the theoretical foundation of this study, it's actually built upon established scholarship in political science, okay, in governance, public policy, and interest group theories. ये आपकी theoretical foundations हैं through which we can analyze. अब इसके अंदर मैंने कुछ key authors जो हैं वो mention किए हैं, Manson Olson, Frank Baumgartner, John Kingdon, and Lena Zenelbetter. ये एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि वाई दीज ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट emerge. ज़रूरत क्या होती है कि आपके जो इस तरह के इंटरेस्ट हैं वो they are actually influencing your government policies and they how they participate in policy making. Or along these theoretical works, I have selected some of the case studies. I'm going through one of these. So these are case studies, definitely in form of books, not the case study thing. These are by Mearsheimer, Noam Chomsky, and Ilan Pape. They actually provide the practical examples of lobbying, especially within specific political contexts. So together, I believe कि ये जो sources हैं, they can create both a theoretical and empirical foundation for this research. Okay. So the methodology that I chose for this particular research is qualitative. क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट्स टू अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस rather than measure the statistical relationships. मैंने क्वांटिटेटिव इसमें ऐड नहीं किया, वो एक बड़े ही smaller portion में आता है, especially when it comes to track the funding. Okay, now we do not have too many or too much credible resources जो कि हमें ये कंफर्म करें कि कौन सा लॉबिंग ग्रुप जो है वो किस लॉबिंग ग्रुप से कितनी फंडिंग उठा रहा है. That's why I don't want to pursue that area, but it's part of that. We can look into the future. Or जो research है, it will actually analyze documents, comparative institutional analysis, और जो selected case study हैं. Primary resources इसमें आपके academic literature है, definitely. आपकी government publications हैं, parliamentary reports हैं, आपके lobbying registers हैं,
and then there are policy papers and reports from research institutions. So ये जो methodology है, it will allow us to study, to remain evidence-based while examining the documented institutional interactions, rather than कि we have to throw darts in the air. We will be going through a lot of literature whenever we want to go down this area of research. Ma'am, next करते हैं. Okay. Now, in the data collection and ethics, this proposed sample, it's going to consist of approximately 35 to 45 documents. ये मैंने यहाँ पे इसलिए mention किया है कि even if you want to understand what lobbying does in the past decade, तो ये एक decade के जो most credible 35 to 45 documents हैं, we are going to select them, we are going to study them according to their relevance, credibility और जो उनकी institutional significance है, based on that. And when it comes to ethics, because lobbying, it's often politically sensitive, okay? So the research will follow clear ethical principles. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि we will be doing something hidden, but clearly on the basis of ethical principles, there's going to be evidence analysis. जो evidence मौजूद है, we will conduct our research on that. आपके resources जो हैं वो they will be transparent. We have to make sure कि आपकी जो academic integrity, it comes from renowned forensic scholars, और आपकी जो interpretation है वो balance हो. So I believe any conclusions, they will remain grounded in public policy. Publicly evidence available. Expected outcomes, इसमें just to identify, you can say the common lobbying mechanisms, explain the relationships between the organized interest groups and policymakers, and develop a practical analytical framework to understand how these institutions work. Or more broadly, it aims to strengthen political literacy, जो कि मेरा aim है, especially within the community and outside this community, to help the audience to understand the governance and the institutions, rather than के वो isolated political events जो हैं वो उन पे focus करें. Because if we talk about these things, तो none of us sitting in this room do not know anything के how does lobbying is actually working. आपने कहाँ से start लेना है, कैसे लेना है. If you have to form your lobby bigger than the other lobby, तो आपने उसको एक बड़ी lobby किस तरह बनाना है. So we don't have any idea. Next slide. Okay, so the academically, ये जो research है, it contributes to the study of lobbying by placing it within a broader institutional perspective. Practically, it can support political education by providing a structured framework, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला, based on my own research के if I have to follow this path, so how I'm gonna find out the structure for understanding the policy influence. Finally, I view this proposal as the first phase of the research program, जो कि मेरा main topic है on modern power structures. This is one phase, and that can expand into think tanks, media, multinational corporations, financial institutions, or international organizations, how they are behaving with the lobbying groups. Ma'am, next one, references. Okay. So these references, actually, they represent the theoretical and you can say the empirical foundation for the proposal, combining established political science literature और जो आपके साथ case studies हैं. These are the one side is the core literature written by very renowned scholars in the mostly from Americans. And on the other side is the comparative case studies. These are the books they have written in the 90s,
and some are in the maybe you can say back in 2 decades maybe, so they can actually tell us how this thing is working. Jazakallah. That was all. जज़ाकल्लाह खैर, गुड प्रेजेंटेशन। एक सवाल जो मेरे जहन में आया है कि ये जो लिटरेचर आपने किया, कोर लिटरेचर, ये बुक्स हैं, ये क्या किस किस्म का ये समा है? भाई ये बुक्स हैं मेनली, ये बुक्स हैं, इन्होंने एक्चुअली फाउंडेशन सेट की थी क्योंकि we did not like received any reports when it comes to when we go back to 90s. So at that time mostly people were actually writing books to make people understand how these things are working. तो ये mostly books हैं। अब तो ये ऐसे कोर कोई लिटरेचर है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो कंपैरेटिव केस स्टडीज हैं these are also books but they have implemented on the practical policies. सही, Yeah. ओके। रिसर्च पर्सपेक्टिव से मेरे जहन में एक सवाल आता है कि कोई जर्नल पब्लिकेशन नहीं है इस टॉपिक को लेके, बुक्स के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जिसमें जर्नल पब्लिकेशन हुई हो, पीयर रिव्यू पब्लिकेशन हो? नहीं नहीं वो हैं उसामा भाई, मैंने ना एक्चुअली यू टोल्ड अस के टाइम कम है तो मैंने काफ़ी डेटा जो है वो इंक्लूड नहीं किया, जस्ट ठीक लाइक हो माय गया। प्रपोजल। तो या ऑफ कोर्स देयर आर पीयर रिव्यू। जस्ट इन माय ओपिनियन आई थिंक पीयर रिव्यूज को रिव्यूड को आप जब आप उसको एग्जीक्यूशन फेज में जाएंगे, आई ओके, वुड एडवाइज के पीयर रिव्यू जो है उनको प्रायोरिटी दें, बुक्स को दें प्रायोरिटी, लेकिन बुक्स में आपको पता है अक्सर ओपिनियंस होते हैं, सारे फैक्ट्स नहीं होते। आई एग्री जी, श्योर समा भाई, जज़ाकल्लाह। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? मेरा भी इसमें यही पॉइंट है कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इस टाइम, वो रिसर्च किस तरफ जा रही है फील्ड की, व्हाट आर देयर ओपिनियंस एंड थॉट्स ऑन दिस के बुक्स, ना सिर्फ ये कि बुक्स जेनेरिक होती हैं, दे आर रिसर्च के सेंस में वो आउटडेटेड भी हो सकती हैं। वो शायद अभी या प्रैक्टिकल फील्ड की सेंस में तो ट्रू हो कि वाकई ऐसा हो रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो इस टाइम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, देयर इज समथिंग एल्स देन लॉबिंग, एक लेवल और आगे जा चुका हो थेरी या की सेंस में, और वो शायद इम्प्लीमेंट होने वाला हो अगले कुछ सालों में। तो यू नीड टू इंक्लूड दैट एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ पावर स्ट्रक्चर जब आप कवर कर रहे हैं। तो इट या कैन नॉट बी द मोस्ट पॉपुलर थिंग, इट नीड्स टू बी के रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट्स द न्यू थिंग एज वेल। श्योर मैम, जज़ाकल्लाह फॉर द गाइडेंस। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो नायाब वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर वरीशा आप मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ। कुछ मैं पहले ये बताना चाह रही थी कि ये कंप्लीटेड नहीं है पूरी, उतनी हुई है जितना आप मुझसे हो सकती। सॉरी, आपकी आवाज़ को आपने कुछ फिक्स करना होगा, मुझे तो आवाज़ें नहीं आ रही। बाकी लोगों की क्लियर है? नहीं माइक से मैम, दूर आवाज़ लग कम रही है आ रही है। आवाज। जी, माइक से दूर लग रही है आवाज काफी। जी, आप माइक एडजस्ट करें वरीशा, और फिर दोबारा बात करने की कोशिश करें। हेलो, अभी आ रही है आवाज़? जी बेहतर है। आप शुरू करें इंशाल्लाह। जी मैं बस ये बता रही थी कि ये पूरी कंप्लीटेड नहीं है, तो can I still give it to डॉक्टर के लिए और अ, someone? दोबारा कहिए प्लीज। हेलो, जी जी, saying कि पूरी कंप्लीट नहीं है, इट्स ओके वरीशा, यू कैन स्टार्ट जितनी भी है आप। ओके। दिस इज यानी द फाइल व्हिच यू जस्ट रिसेंटली शेयर इन द ग्रुप, मैंने वही खोली है। बाकी जहाँ नामुकम्मल है कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है आपके लिए प्रेजेंट है। ठीक। जी तो मेरी प्रेजेंटेशन, सबसे तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम वरीशा हुसैन है एंड मेरी प्रेजेंटेशन है अबाउट
the inability जो लोग मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि कोई वर्किंग इंडिविजुअल है और वो फिर स्टूडेंट भी है किसी कोर्स किसी कोर्स में, और फिर साइड में उनका कोई बिजनेस भी चल रहा है, उनकी फैमिली में भी वो स्पाउस भी एक रोल भी प्ले करते हैं एज अ स्पाउस, एज अ पेरेंट। तो जो लोग मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, they might be, there comes a point in their life while they are playing this role, um, when they have rough days, or if the day didn't well, or the whatever they targeted to achieve that day didn't go as per. So individuals जो है वो, because of the lack of emotional awareness, वो you know they might tend to suppress it or ignore it, जो भी वो इमोशंस फील कर रहे हैं। तो ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे था अबाउट विद फ्यू पीपल जो जिनको मैं जानती हूँ और मैं पर्सनली मिली। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जी। तो टॉपिक मेरा यही है दैट those individuals जो मल्टीपल रोल प्ले करते हैं, उनकी इनेबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, उसको हम स्टडी करने वाले थे, और उसको किसी एक डायरेक्शन में ले जाना था मुझे, कि उसको उसको बेहतर कैसे समझा जा सके, और फिर उनको इक्विप किया जा सके कि वो बेटर मैनेज कर सके बाय लेबलिंग देम और बाय डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज। बट उससे पहले मुझे कंफर्म होना था कि क्या वाकई में सबके साथ ही ऐसा है। और देर मैं आपको गैप अगले में बताती हूँ इंशाल्लाह दैट। तो इसमें थैंक जी, इसका बैकग्राउंड यही था कि मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को नोटिस किया और उनसे बात भी की, तो पता चला था कि वो जो उनके इमोशनल अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि ऐसी कोई जो जो काम वो कर रहे हैं वो असल में उनको अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। और इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली वर्ड को भी काफी लाइटली लिया जाता है अमंग द पीपल, वर्किंग पीपल, और वो मैनेज कर रहे होते हैं। हालांकि जब मैंने देखा अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके देखा और उन लोगों को देखा जो लोग इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते थे, थोड़े सा भी उनको बेटर पता था कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में, उनका जो लाइफ एफिकेसी थी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, और उनका जो रोल प्लेइंग का तरीका था और मैनेजमेंट का तरीका था अपने आप को, वो उनसे बहुत मुख्तलिफ। तो ये बैकग्राउंड इसका ये था। और अगर ये किया जाए जी इसका सही, अगर इसको अगर मैं इसको आगे लेके जाती हूँ और उनको अवेयर करने की और उनके ऊपर स्टडी करने की कोशिश करती हूँ, तो हो सकता है कि उनको जो ये इश्यूज हो रहे हैं दैट दे नेग्लेक्टिंग देम, समटाइम्स इवन स्पेंडिंग बिंजिंग ऑन entertainment, or binging on some things, or just not doing anything with those feelings they feel, or the up and down they go through, इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, और जो भी उनका अभी रिस्पॉन्स है वो बेटर किया जा सकता है। जी नेक्स्ट। जी एम यही था इसका कि मुझे एग्जैक्टली पता करना है कि जो जो लोग मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं वो एक्चुअली में स्ट्रगल कैसे करते हैं, राइट? वो किस तरीके, उनकी स्ट्रगल कैसी है, वो कौन से इमोशन से गो थ्रू करते हैं, ऑफ कोर्स थ्रू आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन। बट एम मेरा यही है कि उनको उनके बारे में पता किया जाए, और फिर अगर कुछ बेटरमेंट जिस तरीके से वो चैलेंजेस को फेस करते हैं वो बेटर किया जा सके तो वो करूँगी। जी
اور اس کے لیے میں نے ویسے 3 questions لکھے تھے، بٹ میں نے یہاں پہ ایک ہی کوشچن مینشن کیا ہے دیٹ پہلے کوشچن یہی ہے کہ ہم پوچھیں ان سے کہ وہ کیا چیلنجز فیس کرتے ہیں جب وہ کام پہ ہوتے ہیں، رائٹ، اور جب وہ یہ سارے رولس پلے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلا کوشچن یہ تھا. پھر ان کی فیلنگس کیا ہوتی ہے جب وہ جگل کرتے ہیں ان رسپانسبلٹیز کو. ایک کوشچن یہ بھی میں نے اس ڈیٹا کو نکلوانے کے مطلب ان سے پوچھنے کے لیے، ان سے جاننے کے لیے کیا سوچا ہے. اور اگر ان کو بہتر فیل کرنا ہو نا، تو جسٹ ٹو فیل بیٹر وٹ ڈو دے ڈو آفٹر اے رف ڈے، رائٹ. اس سے مجھے جو پتہ چلے گا وہ یہ پتہ چلے گا، پہلے تو فیلنگ سے ہوتی تو ایکچولی ایموشنز پتہ چلے گی کہ انہیں برا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، سیڈ فیل ہو رہا ہے، بروکن فیل ہو رہا ہے، یہ سب پتہ چلے گا ان کوشچن سے. پھر سیکنڈلی کہ ایگزیکٹلی وہ ایکٹ وہ کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ اگر اگر کوئی ایسا ایکشن ہے جو کہ جسٹ بیٹر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا ہے، جو 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 وہ کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ binging on entertainment, or just neglecting, or just busting out or melting down at certain points. تو مجھے پتا چل جائے گا ایگزیکٹلی کیا کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان کو کچھ ہیلپ کری جا سکتی ہے بیٹر ہینڈل کر ڈے ٹو ڈے کی لائف سچویشن کو، رادر دین کہ وہ صرف اسے یا اگنور کریں یا پش اوے کرتے رہیں، یا پھر انہوں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں. اوکے، نیکسٹ. جی یہی تک تھا. اس کے علاوہ میں نے کچھ کی ورڈز اس سے پہلے پلاٹ کیے تھے، بٹ وہ ابھی میرے پاس نوٹس میں اس میں نہیں ہے. لٹریچر ریویو میں نے کوئی نہیں کیا ابھی، میرے پاس ہے لٹریچر لیکن میں نے ریویو وغیرہ نہیں. ٹھیک، تھینک یو وریشا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جتنا آپ نے ٹاپک سمجھایا تو مجھے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ایک جو انڈیویجول ہے، اگر وہ سیلف اویئر ہیں، وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ملٹیپل رول نہیں بھی پلے کر رہے، وچ از ویری ریئر کہ موسٹ آف دا ٹائم لوگ ملٹیپل رولز میں ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپس ہوں، ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوں ریلیشن شپس کی، یا ورک ریلیٹڈ رولز ہوں. تو اگر ایک انڈیویجول ہے، وہ سیلف اویئر ہے، اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا جانتا ہے، سو صرف اس بات سے کہ وہ کیا رول پلے کر رہا ہے، کیا وہ ساری سائنس اور وہ انڈرسٹینڈنگ افیکٹ ہوتی ہے، یا ایک انڈیویجول جو اگر ایک سیٹنگ میں سیلف اویئر ہے اور سیلف ریگولیشن جانتا ہے، وہ کسی بھی سیٹنگ میں جائے گا تو ہی ول ہیو دا سیم ڈائنامک ان آل دوز سچویشنز. جی ڈیفینیٹلی. وہ اصل میں میں نے ایسے انڈیویجولس دیکھے بھی اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے جب میں نے الگ الگ ایز اسٹوڈنٹ جب کام کیا ہے. تو اس سے فرق پڑتا ہے، ہر طریقے کی ڈائنامکس میں فرق پڑتا ہے. آپ ایکسٹریملی بیسکلی ہوتا کرنا تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ایکسٹریملی اسٹریسفل سچویشن میں بھی وہ بیٹر طریقے سے رسپانس کرے. فرق تو ساری ڈائنامکس میں پڑتا ہے، چاہے وہ اسکول اسٹوڈنٹس، وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوں، اسکول اسٹوڈنٹس مطلب اسکول جانے والے بچے ہوں، یا سوری اسکول جانے والے نہیں، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوں، یا پھر ورکنگ پروفیشنلس ہوں. تو فرق تو پڑتا ہے اس سے. جی. صحیح. اوکے، تھینک یو. میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ یس. اچھا، آپ نے ابھی تو اس میں ظاہر ہے چیز سامنے کوئی مکمل نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس پر آپ نے خود سے کچھ سوچا ہو، لیکن کیا آپ نے کچھ ایسے ایموشن سلیکٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے بارے میں آپ یعنی اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ فار ایگزامپل جو ملٹی رول پلئنگ انڈیویجول ہیں ان کا کچھ سلیکٹیو ایموشنز ہیں جس کو آپ اسٹڈی کریں گے، یا پھر یہ اس طرح نہیں ہے؟ جی جی الحمد للہ. اچھا وہ آپ نے پوچھا. جی میں نے کیے ہیں ایکچولی. لمیٹڈ رکھنا تھا نا اس کے اندر، فریزز لکھنے تھے، تو میں نے زیادہ لمبا جان کے نہیں کیا ہے. میں نے سوچا کم سلائڈ دوں، بٹ وہ
वैसे ही हो जैसे स्टैंडर्ड रखा गया है, बट मेरे नोट्स में मैंने लिखे हैं उन सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि स्ट्रेस, मेन तो सबसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है। एक ही चीज होती है, वैसे ये थियरी होता है। अगर आप देखें तो अंडर एक ही उसके आता है, उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। और नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, हर तरह के इमोशंस होते हैं। जब ट्रीटमेंट मिल रही है तब भी अलग इमोशन है, मैंने लिखे हैं कुछ ऐसे इमोशन। सही सही, ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो। जी प्लीज, यस। दरवाजा बंद करके जाइए। अच्छा मुझे रिमाइंड करवाइए जरा, लास्ट प्रेजेंटेशन किनकी है? हाँ उज़मा, जी जी जी। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं नया, अब हो रही है, अब स्टार्ट हुई है। जी उज़मा आप मौजूद हैं इंशाल्लाह? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उज़मा कैसर है और मैंने प्रपोजल टाइटल जो सिलेक्ट किया है वो मेंटल हेल्थ ऑफ पाकिस्तानी हाउसवाइफ्स आफ्टर मिडिल एज। उसके बारे में है कि जो उनके अंदर खुद आगाही, तरक्की और ख़ानदानी ताउन का एक स्टडी है। मैं चाहती हूँ कि ये मैं करूँ, और ये आपके कोर्स के अंडर है, रिसर्च डेवलपमेंट बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के अंडर। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। इसमें जो रिसर्च टॉपिक है ना, वो मेरा यही है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ मिडिल एज्ड पाकिस्तानी हाउसवाइफ्स। तो इसको एग्जामिन करने के लिए मैंने इसका मकसद जो था वो ये था कि मैं ये देखूं कि एक्चुअली पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं उनमें सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं, उनके अंदर क्या बैरियर्स हैं जो उनको पर्सनल और मेंटल ग्रोथ का में, मतलब उनकी रुकावटें क्या हैं, और फैमिली सपोर्ट उनको मिलती है या नहीं, और उनकी जो क्या साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स क्या हैं, ये देखें। और उसके साथ इसका जो मैं डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ वो ये कि 25 to 50 कम से कम मैं चाहती हूँ कि औरतें हों, ताकि मेरी जो रिसर्च है वो अ, अच्छी हो, यानी उसमें कुछ मुझे यानी हकीकत के करीब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको करूँ। और ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे पता है। इसके लिए मैं क्वेश्चनर तैयार करूँगी और पर्सनल इंटरव्यूज करूँगी। दोनों तरह की मैं रिसर्च का चाहती हूँ कि करूँ, कि जो क्वेश्चनर तैयार करूं ताकि वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च बने मेरी, और फिर एक इंडिविजुअल इंटरव्यूज जो देने के लिए तैयार हो जाएं अगर कोई ख़वातीन, तो फिर उनके लिए तो जो है मतलब यही है कि खुद आगाही उनमें है, तरक्की की ख्वाहिश है या नहीं, और ख़ानदान उनका ताउन करता है इस बारे में या नहीं। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं करूँ। की तो नहीं है लेकिन ख्वाहिश है। तो इसमें बैकग्राउंड और इस ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मतवस्त उम्र की जो घरेलू खवातीन हैं वो जो बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं ना, उसके बाद वो जब उससे फारिग हो जाती हैं, ज़ाहिर है जब वो मसरूफ रहती हैं तब तो उनको शायद अपनी जहनी सेहत के ऊपर इतना महसूस नहीं होता होगा, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है और वो बच्चों का जिम्मेदारी कम होती जाती है, तो फिर वो उनके जो उनके उस जहन पर असरात होते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासर हो रही होती है, ख़ानदानों पर पड़ते हैं उनके ये जो, अगर उनकी उनके ऊपर दबाव हो, उनके अंदर मकसदियत की कमी हो,
اسی طرح پھر دوسرا تھا کہ پاکستانی متوسط عمر کی جو گھریلو خواتین ہیں ان کی ذہنی صحت سے ان کی آگاہی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے میرا خیال میں، اور ذاتی نشو و نما، یہی سب کچھ جو ان کے جو ان کے شوہر ان کے ساتھ ہیں یا نہیں، ان کی فیملی ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا نہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ میں اس کا جائزہ لوں کہ پرابلم یہ ہے، پرابلم میرے ذہن میں یہی ہے کہ شاید ان کو یہ مطلب میری توقع ہے کہ ان کو یہ سب نہیں ملتی سہولیات، جس کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں. اور یہ تحقیق جو ہے یہ متوسط عمر کی گھریلو خواتین کے بارے میں ہوگی، اور ان کو وہ اپنے آپ کو سمجھیں گی کہ ان کی ذہنی صحت کہاں تک ہے، وہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے کوشش خود سے کر رہی ہیں یا نہیں، یا صرف دوسروں پر ہی مطلب وہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں، یعنی اپنے لیے بھی وہ خود سے تیار ہیں یا نہیں. تو جب وہ خود سے تیار ہوں گی تو ہم پھر اس کے مطابق ان کے لیے پالیسی تشکیل کر سکیں گے. اگلی سلائیڈ. اچھا، اس میں ایم یہ ہے ٹو ایکسپلور ہاؤس وائز انٹرسٹ ان سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ پرسنل گروتھ. یہ وہی ہے جو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میرا ایم یہی ہے کہ میں دیکھوں کہ واقعی خواتین کے اندر خود سے یہ دلچسپی ہے کہ وہ اپنے اپنے ترقی پہ اور اپنی گروتھ پر کام کرنا چاہتی ہیں یا نہیں. اور یہ جو میں نے سوال اس کے اندر بنائے ہیں کہ کیا پاکستانی گھریلو خواتین اپنی ذہنی صحت اور اس سے متعلق مسائل سے آگاہ بھی ہیں یا نہیں، اور کیا وہ اپنی ذہنی صحت بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کرتی ہیں یا نہیں، اور کیا وہ اپنی ذہنی اور روحانی نشو و نما کی خواہش بھی رکھتی ہیں یا نہیں. یعنی ان کے اندر ان کا ذہن اتنا کھلا ہوا بھی ہے کہ نہیں کہ وہ خود سے بھی اپنے لیے کچھ کریں یا کوشش کریں، اور کیا ان کا شوہر ان کا خاندان اس بات پر ان کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں. یہ 3 کوسچن یا 4 کوسچن میں نے بنائے تھے. نیکسٹ. اس کے اندر میں نے یہ جو لٹریچر جو ہے وہ میں نے 4 پیپرز لیے تھے. ایک تو یہ نائز ان کا نام ہے، اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے 2004 میں ریسرچ کی تھی پاکستان کی مینٹل ہیلتھ، یعنی اتنی پرانی ریسرچ ہے. اور اس کے بعد ایک اس کے اوپر کوئی خاص ریسرچ نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس کے اوپر بہت کم کام کیا ہوا ہے، بس ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے اس کے بارے میں. یہ جب آئے گا نا تو میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں گی کہ میں نے کیا ریسرچ کی ہے. اور یہ اس میں 2017 میں یہ جو ریسرچ کی ہے نا کپاڈیا، اس میں پھر بھی کچھ تھوڑا سا یہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ سروسز اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیملی اینڈ سوشل سپورٹ اسپیشلی فرام ہسبینڈ پازیٹیولی انفلوئنس ویمنس مینٹل ویل بینگ اینڈ ہیلپ سیکنگ بیہیویئر. یہ انہوں نے پھر بھی کچھ بیٹر اس میں کیا ہے، لیکن بہت کم ریسرچ ہے اس میں. اور پاکستانی خواتین کی ذہنی صحت پر ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی دباؤ، گھریلو ذمہ داریاں، صنفی عدم مساوات، یہ بہت اہم بات ہے، اور مالی مشکلات، خاندانی مسائل خواتین کی ذہنی صحت پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں. بہت سی خواتین اضطراب، افسردگی اور مسلسل ذہنی دباؤ کا سامنا کرتی ہیں، لیکن معاشرتی بدنامی، یہ دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ چپ رہتی ہیں اور وہ اپنے جو بھی کمیاں ہیں یا جو بھی ان کی پرابلمز ہیں ان کے لیے وہ مدد بھی نہیں طلب کرتی، کیونکہ ان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کو معاشرتی طور پہ بدنام ہوں گی، وہ سوسائٹی میں ان کو غلط سمجھا جائے گا، تو اس لیے وہ اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتی. اور پاکستان اگر ان کو معلوم بھی ہو، اول تو معلوم ہی نہیں ہوتا
یہ میں نے جتنا ریسرچ پیپرز پڑھے ہیں یا جو جتنی بھی اسٹڈی کی ہے اس سے مجھے معلوم ہے. اور پاکستان میں خواتین کی ذہنی صحت پر اگرچہ مختلف مطالعات موجود ہیں تاہم درمیانی عمر کے بعد گھریلو خواتین کی ذہنی کیفیت، ان کے احساس تنہائی، شناخت کا بحران، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، شناخت کا بحران ہونا، ذاتی اور روحانی نشو و نما اور خاندانی تعاون کے باہمی تعلق پر تحقیق موجود ہے. اور یہی خلا ہے، یعنی ریسرچ گیپ اس میں یہی ہے کہ اس کے پر تحقیق صحیح طرح اچھی طرح جو ہمیں چاہیے وہ موجود نہیں ہے. اور اس تحقیق کا مقصد اس کمی کو پورا کرنا اور پاکستانی معاشرے کے تناظر میں مفید سفارشات پیش کرنا ہے، اسپیشلی پاکستانی تناظر. نیکسٹ. اچھا، اس میں نے جو میتھڈ یوز کرنا چاہتی ہوں میں وہ مکسڈ میتھڈ ہوگا، کیونکہ میں ایسا سوال نامہ تیار کرنا چاہتی ہوں جو امپیریکل انکوائری، فارم آف انکوائری کے انڈر، جس میں ایسے کوشچن ہوں جو مطلب جو ایم سی کیوز کے طور پہ ہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہر جو خواتین ہیں وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار بھی ہوں گی، اور ان کو تیار کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو مڈل ایج خواتین ہوتی ہیں، خاص طور پہ یہ جو پاکستانی سوسائٹی کی جو خواتین ہیں، جو گھریلو خاص طور پہ، وہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں بہت مشکل سے پارٹیسپیٹ کرنے پہ تیار ہوں گی. تو میں کوشش کروں گی کہ میں ان کے لیے انٹرویوز تیار کروں، تاکہ جو انٹرویو میں انٹرسٹڈ ہوں وہ اس کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہیں وہ بتائیں، اور اگر کوئی نہیں بتانا چاہتی تو وہ اپنا جو ہے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس کو یا ایم سی کیوز کے طور پہ یا مطلب کوشچن آنسرس کے طور پہ اس کو لیں. اور اسی طرح ہماری جو اسٹڈی کا جو ایم ہے نا، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کہ ان کے مینٹل ہیلتھ کیا ہے، ان کے ایکسپیرینسز کیا ہیں، یعنی ریزن تلاش کرنا ہے کہ ایکچولی ان کے یعنی جو بیہیویئرل چینجز ہیں یا ان کی جو یہ سائیکولوجی ایک خاص بن چکی ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، اپنے آپ کو کم سمجھنا، یا پھر اگر ان کو کوئی چیز مل گئی ہے تو اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جانا، یعنی ان کا جو بھی ان کے بیہیویئرز ہیں یہ کیوں، ان کے پیچھے ریزن کیا ہے، یہ معلوم کرنا. ریسرچ میتھڈ اس طرح کا میں یوز کرنا چاہتی ہوں. پلیز آگے اگلے سلائڈ بتائیں. اس میں جو میرا ڈیٹا کلیکشن کا طریقہ ہے وہ وہی ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن ہوگا. میرا مطلب کوشش ایسی ہوگی کہ مکسڈ میں اس کو کروں، اور تحقیق کے لیے میں 40 سال یا اس سے زائد کی عمر کی 15 سے 20 پاکستانی، یہ 15 سے 20 میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ خواتین نہیں تیار ہوں گی، تو اگر ہوں اس سے زیادہ تو میں وہ بھی کوشش کروں گی کہ میں ان کو بھی اس میں انکلوڈ کروں. تو یہ ان کے سیمپل سے میں جو ہے نا سوال نامے کی مدد سے میں جمع کروں گی ڈیٹا. نیکسٹ سلائڈ. اب اس میں جو آپ نے یہ بتایا تھا کہ ایتھکس، تو اوبویسلی یہ میں ان کا کنسنٹ لوں گی، ان کو بتاؤں گی کہ یہ سوال اس مقصد کے لیے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا کہ یہ اس کی جو تحقیق ہے نا وہ محدود ہوگی، کیونکہ میں صرف اور صرف پاکستان کی گھریلو خواتین کے اوپر تحقیق کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے کہ جغرافیائی حدود بھی ہیں جو اس تحقیق کو محدود کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک خاص قسم کی خواتین ہیں جو کہ اس کے اندر شامل ہیں. اور اگلی سلائڈ. اچھا، میری جو فائنڈنگز ہے نا، مجھے امید تو یہی ہے کہ اس سے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ اس میں یہ تحقیق پاکستانی گھریلو خواتین کی ذہنی صحت کے بارے میں ہوگی. تو امید ہے کہ تحقیق سے معلوم ہوگا کہ درمیانی عمر کے بعد بہت سی پاکستانی گھریلو خواتین ذہنی دباؤ
اور تنہائی اور بے مقصدی اور جذباتی مسائل کا سامنا کرتی ہیں۔ تحقیق یہ بھی واضح کر سکتی ہے کہ خاندانی تعاون، ذہنی آگاہی، تعلیم، ذاتی ترقی اور روحانی نشو و نما ان کے ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مجھے امید ہے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ ان کی ریزن کیا ہے اور وہ ان کے اندر خود آگاہی کتنی۔ نیکسٹ۔ اچھا، اس میں جو یہ ساری جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ آرٹیکل میں نے لیا تھا ایک انٹرنیشنل ریسرچ آرٹیکل آن وومن، اس میں ہیں یہ کپاڈیا ربانی 2017 جن کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، اور ربانی کی 2024 میں یہ لاسٹ ریسرچ ہوئی ہے، تو اس میں کافی زیادہ ریسرچ گیپ ملا ہے۔ اور اس کا جو ہے نا کنکلوژن میں ایسے کروں گی کہ کنکلوژن ویسے میں نے کافی لمبا تیار کیا ہوا ہے، لیکن میں اس میں جو ہے نا چھوٹا سا بھی کر سکتی ہوں کہ اس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ تحقیق پاکستانی گھریلو خواتین کے ذہنی صحت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد فراہم کرے گی، اور اس بنیاد پر ایسی سفارشات پیش کرے گی جو خواتین کی ذہنی، جذباتی اور روحانی فلاح کے ساتھ ساتھ خاندان اور معاشرے کی بہتری میں بھی معاون ثابت ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ ہم ان کی فیملیز کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں گے، ان کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں، تو سوسائٹی میں ایسی ایکٹیویٹیز بنا سکتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی اویئرنیس کی مہم چلا سکتے ہیں۔ عورت مارچ کی میں بات نہیں کر رہی، لیکن کوئی اچھی جو خواتین کو واقعی بینیفٹ دے، اور جس سے ان کو پتہ چلے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ایک امپورٹنٹ ہیومن بینگ ہے وہ، تو وہ کیسے اپنے آپ کو اس بات کو ثابت کر سکتی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میم فلح کا اور سر اسامہ کا اور یہ الجسر کا اور نایاب کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سب کا جو سب جن سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے، جو ہمارے پارٹیسپینٹ میرے فیلوز ہیں جن کی آج پریزنٹیشن میں نے دیکھی ہے، سب کی ماشاءاللہ میں نے ان سے آپ سب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ جزاک اللہ خیر عظما، ویری گڈ پریزنٹیشن۔ میرا تو ایسا کوئی کوشچن نہیں ہے، کسی اور کا ہے تو۔ Good presentation. جزاک I would like to see the outcome inshallah in future. مشکل ہے لیکن انشاءاللہ امید رکھ اس میں سکتے۔ آپ ایک جو پوائنٹ ریز کر رہی تھی نا، آپ کے انٹرویو خواتین کیسے دیں گی جی یا ان سے سوال پوچھنا مشکل ہوگا، آپ ان کو ان سے کانسنٹ لے سکتی ہیں کہ آپ سے میں فارمل انٹرویو نہیں دوں گی، آپ سے میں ایک کنورسیشن کروں گی، اور اس میں انڈائریکٹلی سوالات کے جوابات، کہ آپ کا ڈیٹا اس طرح گیدر ہوگا کہ اس میں سے میں کوسچنز کے آنسر خود سے ایکسٹریکٹ کروں، بجائے ان سے کوسچن پوچھے جائیں، ان سے فارملی آنسر مانگا جائے۔ ایک طریقہ انٹرویو کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹ کوسچنز کریں انڈائریکٹ انٹرویوز میں، تو اس سے پھر وہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑا کانشیس نہیں ہوتے کہ اچھا انہوں نے کیا جواب دینا ہے، کیسے جواب دینا ہے۔ آپ ان سے جسٹ کنورسیشن کریں، اور کنورسیشن میں سے پھر انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر دیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایکچولی یہ جتنے بھی میں نے پیپر اس میں شامل کیے ہیں، یہ تھوڑے بہت میں نے پڑھے ہیں، اس میں مجھے کوئی کویسچنر ایز سچ نظر نہیں آیا مجھے، ورنہ وہ بھی میں اس میں ضرور کوئی کویسچنر بنا کے میں ضرور شامل کرتی، کہ وہ اصل چیز تو وہی ہے نا، امپورٹنٹ تو وہی ہے۔ صحیح، جی ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اگر نہیں تو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو۔
جزاک اللہ خیر عظما، میری طرف سے بھی سوال تو نہیں ہے، البتہ آئی وڈ لو ٹو نو کہ آپ نے اس کو اس طرح جیسے یہ جو بے مقصدیت ہے ٹھیک، اس کو آپ ایگزیکٹلی جب آپ کی فائنڈنگس ہوں گی تو وہ کس چیز سے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ نے ایک بات شروع میں کہی کہ بیک گراؤنڈ یا پرابلم یہ ہے کہ جب بچوں کی ذمہ داریاں کم ہونے لگتی ہیں تو اس کے بعد یعنی وہ تنہائی کا یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ جو ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے کہ مطلب انہوں نے اپنی ذمہ داریاں یا رول کو کیسے ریئلائز کیا ہوا تھا تھرو آؤٹ دا لائف، انہوں نے کیا سمجھا تھا اپنا مقصد، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شاید اس کا تعلق کوئی نکل کے آئے سامنے. جی سو جی جزاک اللہ بالکل. خیر اگین ون آف دا انٹرسٹنگ چھوٹی عمر میں جی جی شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہی مقصد ہوتا ہے، بس اس کے بعد وہ ان کو لگتا ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب بچے ہوتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ صبح شام بس اس میں لگی رہتی ہیں، اور جب وہ ایک طرح سے ان کو جب اکیلا پن محسوس ہونے لگتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں میں خود بھی تو کچھ نہیں ہوں. یعنی یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ایک بات کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں نے ارد گرد اپنے جو خواتین دیکھی ہیں وہ اس طرح کی، تو میں بھی اگر ان سے ہم ریسرچ کریں تو کوئی اچھا رزلٹ سامنے آئے جو ان کے لیے وہ خود اسی وقت سے اسٹارٹنگ سے ہی اپنے لیے کوشش کریں تاکہ وہ ان کے بچوں کو بھی فائدہ ملے. جی انشاءاللہ. اگین دس کین گو ٹو یعنی فردر ڈسکشن. سبحان اللہ. لیکن شاید یہ بات بھی اس طرح ہائی لائٹ کی جاتی ہے کہ شادی جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ اہم مقصد نہیں تھا، اور ابھی ہم کرنٹ یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے اب یہ تو ایک خاص ایج گروپ اس پر بھی بلیو نہیں کرتا کہ وہ شادیاں کریں. سو وی ہیو دس بنچ آف یہ اس میں بیلنس گرلز. رکھنے کی ضرورت، جی 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 اس میں بالکل ایسے. بیلنس رکھنے کی ضرورت پڑے گی. یہ تو مقصد صرف نہیں ہے یہ کہنا زیادہ، یہ جی صرف بالکل. شادی ہی مقصد نہیں ہے، اپنی ویل بینگ بھی امپورٹنٹ ہے، تو بچیوں کو سکھایا نہیں جاتا، یہ مسئلہ ہے. ایسے ہی چلیں جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اچھا اب آپ لوگ بتائیے انشاءاللہ سسٹر پھولے اور بردر کے 2 ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگز ہیں تو اس کو ہم پلے کریں. ایک جو ہے وہ تقریباً 7 منٹ کی اور ایک 10 منٹ کی. اگر وہ دونوں کلاس میں نہیں ہیں تو پھر ہم خود ہی دیکھ کے ان کو دے دیں گے، ایسے ٹائم آئی تھنک ہو جائیں. ٹھیک ہے سسٹر صوبیہ موجود ہے ویسے کلاس میں، آپ اس کو خود سے پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہیں یا میں آپ کی ریکارڈنگ کو پلے کروں یا جیسے آپ لوگ بتا دیں. جی صوبیہ آپ آئی تھنک وہ میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ وہ ایز لسنر رہ سکتی ہیں. جی جی پلیز. جی ریکارڈنگ پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فیڈ بیک چاہیے ہوگا، وہ میں اس پہ چاہوں گی. جی تو میرے خیال سے آپ لوگ فیڈ بیک پھر بعد میں بھی دے سکیں گے. جی وہ ریکارڈنگ شیئر کر دیجیے گا تو انشاء اللہ اس پہ فیڈ بیک دے دیں گے. بلکہ ایک اور پارٹیسپینٹ کا بھی شاید گروپ میں میسج آیا ہوا تھا تو ان کو بھی میں سوچ رہا تھا یہ کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی ریکارڈنگ شیئر کر دیں اور ان کو بھی فیڈ بیک ریکارڈنگ پہ ہی دے دیں گے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 2 اور اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا کام نامکمل تھا اور ان کی الگ سے ریکویسٹ تھی کہ کیا آپ کوئی اور سیشن ارینج کریں گے، تو میرے خیال سے ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی آپ فیڈ بیک چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ شیئر کریں اور آپ ریکارڈنگ شیئر کر لیں اور آپ پھر فیڈ بیک دے دیں گے. ٹھیک جی میرے خیال میں یہی فیزیبل سولوشن ہے. چلیے جی الحمدللہ. اب اگر آپ لوگ کوئی اور فیڈ بیک یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز کر دیں، ادروائز پھر ہم کریں گے اس کی کلوزنگ. بہت شکریہ، بہت سیکھا اس پروسیس سے نا، بہت زیادہ کہ کسی ٹاپک پہ صحیح معنوں میں ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. بہت شکریہ سب لوگوں کا، نایاب کا بھی اور ہمارے ٹیچرس کا. تو میرا فیڈ بیک میں دینا چاہوں گا کہ آل آف یو سب جو ہیں کلاس میں موجود ہیں اور جو باقی ریگولر کلاسز میں آتے رہے ہیں، آل آف یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف. آپ لوگوں نے کافی ایفرٹ کی، کافی محنت کی. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اپنا کام ایک تو کمپائل کرنا، پھر اس کو پریزنٹ کرنا اور پھر اس کو ایک پراپر اسٹرکچر طریقے سے آف کورس پریزنٹ کر کے لوگوں سے شیئر کرنا. اٹس ناٹ جسٹ مطلب کہ آسان کام نہیں ہے یہ. سو آپ سب کو میں اپریشیٹ کروں گا اور آپ سب کو خود بھی اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے. اور اس چیز کو کنٹینیو رکھیں، جو چیزیں سیکھی ہیں اس کو آگے بھی لے کے چلیں اپنی ریئل لائف میں. کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کسی سے، آپ نے کسی بچے سے ڈسکس کر رہے ہیں، کسی کولیگ سے ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی آرگیومنٹ پیش کیا جا رہا ہے، کوئی ویڈیو سن رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے جو کلیمز ہیں، کوئی باتیں ہیں،
उनको बेसिकली एनालाइज करें कि ये रिसर्च के पैमाने पे कैसे पूरी उतरती है, ये कि किसी बंदे ने कोई हवाई बात कर दी है या इसके पीछे वाकई को आर्गुमेंटेशन है या वाकई इसके पीछे कोई लॉजिकल बात है, तो उस पे उसको रिसर्च के एंगल से देख के जवाब देने की, एनालाइज करने की कोशिश करें। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं इन पे आगे फर्दर आप लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह उस पे डेटा कलेक्ट करेंगे या कोई ऑलरेडी डेटा है उसको एनालाइज करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको फिर उसका कोई आउटकम इंशाल्लाह हमें मिलेगा। और मेरे जहन में क्या बात थी, बस यही बात थी। मैं आप लोग स्पेशली वो लोग, हाँ जी, जो जिनका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं था, जिन्होंने पहले कभी रिसर्च नहीं की हुई, आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी हिम्मत दिखाई है, चीज़ें सीखी हैं और उसके बाद उनको कंपाइल किया है, रिसर्च की है और अपना प्रपोजल प्रेजेंट किया है। तो माशाल्लाह आई एम रियली हैप्पी कि आप सब ने इतनी मेहनत की। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ओके, मेरी तरफ से भी सेम के देयर आर पीपल जो पहले से थोड़े ट्रेंड थे, लेकिन वी नो कि ऐसे लोग भी थे जो फर्स्ट टाइम कर रहे थे, एंड वी आर रियली इम्प्रेस्ड जितना आप लोगों ने हार्ड वर्क किया, एफर्ट पुट की, एंड वी रियली वांट। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि मैं वाकई वो पेपर्स पढ़ना चाहूँगी कि वो निकले। दे विल बी अ गुड कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट रिसर्च बट फॉर सोसाइटी, फॉर जनरल इंटेलेक्ट। तो आई होप कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दें एंड वी कीप वर्किंग टुगेदर। बाकी हम दोनों की तरफ से आज की प्रेजेंटेशंस की ब्रीफ सी फीडबैक है। मैं नाम लेके एक एक बंदे की क्विक सी फीडबैक है, नथिंग डिटेल्ड, बट जिन लोगों ने प्रेजेंट किया उनके लिए। आयशा का जो काम है दैट वाज वेरी गुड। आयशा ने डाटा भी गैदर किया था, बट जब आयशा आपने प्रेजेंट किया है, आपने अपने काम को अंडर प्ले किया है। आपने काम उस तरह प्रेजेंट नहीं किया जितना आपने काम किया था। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, कि आपकी जो एफर्ट थी वो उस तरह नज़र नहीं आई। चूँकि मुझे और उसामा को अनऑफिशियली पता था आपने कितना काम किया हुआ है, तो हम वो देख पाए, लेकिन जिनको नहीं पता था उनको बिल्कुल नहीं पता चला कि आपने कितनी मेहनत की है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। you're basically हर प्रेजेंटेशन की कुछ स्ट्रेंथ हो सकती हैं। आपकी जो एक स्ट्रेंथ थी आपने उसको बिल्कुल डाउन प्ले किया है। उसको आपने कोई प्लॉट्स डाल लेने थे, नंबर्स दे देने थे, कुछ भी ऐसा करना था कि पता चलता आपकी एफर्ट नज़र आती जो आपने इतने दिन लगा के की। बाकी शाजिया की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें सारे एलिमेंट्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एवरीथिंग वाज देयर, और उनका प्रेजेंट करने का भी तरीका, मतलब बात समझाने का तरीका वाज गुड। सिर्फ वो थोड़ा सा खुद से कंफ्यूज हो रही थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ, बट शी नीड्स टू वर्क ऑन हर कॉन्फिडेंस। कि अगर आप वो खुद ना कहती तो किसी को नहीं पता चलना था कि शी इज़ कंफ्यूज्ड। तो शाजिया आपके लिए ये फीडबैक है। सहर, एवरीथिंग वाज गुड, presentation was good, and structure and topic was very interesting. Nothing to comment or add to that. Badr का जो presentation थी, presentation was good, लेकिन जो presentation का angle था that was not research oriented. It was more like presenting an assignment on a topic. तो उसमें जो research की aspects थे वो missing थे, कि अभी पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में उस टॉपिक पे क्या काम हो रहा है, या बेसिकली वो सारी चीज़ें जो कवर करनी ज़रूरी थी वो मिसिंग थी। बट प्रेजेंटेशन का स्टाइल और प्रेजेंटेशन इन इटसेल्फ वाज गुड। वरीशा का काम अभी चूंकि इनकम्प्लीट था तो उस पर हम अभी कमेंट नहीं करेंगे अनटिल वी हैव मोर, और अगर वो उस पर काम करती हैं तो फॉर नाउ नो कमेंट्स फॉर वरीशा। Uzma, again, good presentation, good work, and you've came a long way. Super proud of you all, mashallah. और nothing to add. Presentation was good. All the elements, उसमें ethics का भी ख्याल के, और literature कैसे cover किया, basically all the elements, research question से लेके सारी चीज़ें जो हमने classes में पढ़ी, everything was there. सो ये कमेंट्स मेरे और सामा की दोनों की तरफ से हैं आप लोगों के लिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क स्पेसिफिकली तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको।
Okay, it seems we don't have any questions. میں جی یہی جی کہنا عائشہ چاہ رہی تھی تھوڑا ٹائم کی وجہ سے نا یہ چیز ہوئی ہے کہ پہلے مجھے لگا کہ 15 منٹ ہے، میرے پاس ڈیٹا بہت سارا تھا، تو پھر 7 منٹ میں چلا گیا، تو میں نے بہت کچھ جو ہے نا وہ نکال دیا، مختصر کر دیا۔ میں ٹائم دے کے 7 منٹ کی پریکٹس کرتی رہی کہ میں ایٹ لیسٹ 6 منٹ میں کر دوں، تو اس وجہ سے میں نے پھر بہت سارا ڈیٹا جو ہے نا اسکیپ ہی کر دیا کہ میں جس تھوڑا سا بتا دوں۔ ادر دین باقی ممبرز نے کافی ٹائم لیا، تو مجھے تھا کہ شاید سٹرکٹنس ہوگی، تو اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے یہ بہت کم جو ہے وہ پریزنٹ کر پائی۔ چلیں سوری عائشہ، ہوتا یہ ہے کہ جنرلی ہم تھوڑا لینینٹ ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ پہلے سے ہی کہہ دیں گے کہ اگر آپ کے پاس 15 منٹ ہیں 20 منٹ ہیں تو پھر سب 30 منٹ پریزنٹیشن دیتے ہیں، تو جنرلی جب ہم ٹائم لائن سیٹ کرتے ہیں تو وی گیو اے ویری شارٹ ٹائم، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس اوپر جائے گی ہی جائے گی، بٹ کچھ رول فالوور اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، سو بٹ نیکسٹ ٹائم اگر ٹائم ریسٹرکشن ہو تو آپ نے پھر بھی وہ چیزیں کیپ دیم ان سائڈ جس سے آپ کا پروجیکٹ یونیک بنتا ہے یا شائن کرتا ہے، ڈونٹ ٹیک دیم آؤٹ۔ اگر آپ نے نکالنے میں کچھ کمپرومائز کرنا ہی ہے تو ایسی چیز مت نکالیں وچ از دا کی ایلیمنٹ آف جس پہ آپ نے محنت کی ہے، جو آپ کے پروجیکٹ کو یونیک بناتا ہے۔ اور اگین ٹیچرس کی طرف سے جو ٹائم لائن ہوتی ہے اٹس ناٹ ویری ریجڈ، وی ول نیور کٹ اینی ون آف، اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ دے گا، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پہلے سے بڑی ونڈو آپ کو دے دیں گے تو پھر آپ کی پریزنٹیشن اور اس سے زیادہ بڑی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ عائشہ اپنے جو آپ نے ایکچوئل جو فائنڈنگس تھی وہ آپ شیئر کر سکتی ہیں ہمارے سے، گروپ میں شیئر کریں، پرسنلی شیئر کر دیں۔ آئی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ کہ آپ نے کیا فائنڈنگس تھی آپ کی، تو اس پہ انشاءاللہ پھر میں کوشش کروں گا آپ جی کے سر، کامنٹ کر دیں، تو وہ کائنڈلی شیئر کیجیے گا ضرور۔ جی سر، وہ تو میں کام کر کے آپ سے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ نے فیڈ بیک دیا تھا وہ گراف ہر چیز جو میں نے ایڈ کرنے ہیں، تو پھر جو بھی پوائنٹس تھے آپ کے تو پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی، پھر آپ بتائیے گا مزید کیا امپلیمنٹ چاہیے۔ ٹھیک ہو، جزاک اللہ۔ چلیں جی، الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ، سسٹر فلے اور بردر اسامہ، for all the quality time you gave، اور آج کا سیشن ویسے کافی طویل ہوا، and knowing that you both have a busy schedule, you actually took out time for this course and for all these sessions. So اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر دے، I cannot thank enough، الحمد للہ۔ And all the students also، جزاک اللہ خیر for your active participation، کیونکہ آپ participate students کرتے ہیں تو پھر ہی you keep the instructors and administration online، so یہ سب اسی لیے ممکن ہو پایا، الحمد للہ۔ So inshallah, although this is the last session of this series, inshallah, but we'll keep requesting the instructors as well as the students to keep working جو بھی ان کے research proposals ہیں اس پر، and keep sharing on the group whatever they want to, and we would request the instructors to stay updated here inshallah، اور جس طرح بھی آپ facilitate کریں ضرور کریں inshallah۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر نایاب، آپ کا بھی بڑا اچھا آپ نے سیشن کوآرڈینیٹ کرایا، اور شکریہ اس کے لیے۔ جزانا وإياكم۔